बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, जज़ीरा नुमा अरब में सदियों के सफ़र और मरवर ज़माना ने बहुत कुछ बदल दिया है, मगर जज़ीरे की कुछ रवायात ऐसी हैं जो आज भी अहले अरब के यहाँ उसी तरह मकबूल व मशहूर हैं जैसे सदियों पहले थी। उन्हीं में मौजूद सऊदी अरब के तौइफ शहर में वाक़े उकाज़ बाज़ार भी है। उकाज़ एक बाज़ार ही नहीं बल्कि जज़ीरा नुमा अरब की तारीख की एक मुसलसल रिवायत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। उकाज़ का तज़करा कदीम अदब, लिटरेचर और तारीख में भी मिलता है। ज़ौर इस्लाम से कबल भी ये बाज़ार अपने फ़न और तिजारत, शहर व सुखन और लोगों के मेल मिलाप का एक बड़ा मरकज़ था। उस दौर में भी उकाज़ मेले सजा करते जिनमें जज़ीरा नुमा अरब के इतराफ़ व इकनाफ़ से मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी के लोग अपने अपने फ़न का मुज़ाहिरा करने उसकी तरफ खींचे चले आते। चूँकि इंसानी समाज ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया था, इसलिए ज़िंदगी के शोबाए ज़्यादातर शेर व सुखन, अदबी मुकाबलों, कसीदा ख़्वानी, घोड़दौड़, तीर अंदाज़ी, नेज़ाबाजी और जंगी नोयत के खेल तब भी उकाज़ मेले की रौनक को चार चांद लगा देते थे। उकाज़ मेला आज भी मुनक्किद होता है, अगरचे आज के मेले और सदियों पुराने मेले में काफ़ी फ़र्क है, मगर ये मेला अब भी जज़ीरा नुमा अरब की तारीख़ व सकाफ़त को देखने के लिए वाकई एक आईना साबित होता है। गवर्नर मक्का अल शेख खालिद उल फैसल की शबाना रोज़ मेहनत से उकाज़ मेले को अब मुहासिर खसूसियात से भी अमहंग किया गया है। ताइफ के कुर्बो जवार में हर साल उकाज़ का मेला लगता था, जिसकी शोहरत बड़ी दूर दूर तक थी। लोग दूर दराज से मेले में शिरकत के लिए आते थे। ज़माना जाहलियत में यहाँ एक बाज़ार गुलामों की खरीदो फरोख्त के लिए भी था, जिसमें गुलामों को भेड़ बकरियों की तरह फरोख्त किया जाता था। उकाज़ के मेले में जिन गुलामों को फरोख्त के लिए पेश किया गया, उनमें ज़ैद बिन हारिसा भी शामिल थे। मक्का मुकर्रमा से दीगर खरीदारों के अलावा सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के भतीजे हकीम बिन हज़ाम भी थे। उन्होंने ज़ैद को देखा तो ये नौजवान उन्हें पसंद आ गया। ज़ैद को खरीदा और मक्का मुकर्रमा ले आए। हकीम बिन हज़ाम बड़े ही शरीफ तबा थे। अपनी पुप्पी सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से निहायत मोहब्बत करते थे। एक दिन मक्का मुकर्रमा में अपनी पुप्पी से मिले तो उनकी खिदमत में ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को पेश किया कि ये आपकी खिदमत करेगा। अब ज़ैद सैयदा के घर का गुलाम बनकर रहने लगा। वक़्त गुजरते देर नहीं लगती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से शादी की तो सैयदा ने ज़ैद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर कर दिया और कहा, अब ये ज़ैद आपका गुलाम है। ज़ैद की खुशकिस्मती कि उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हासिल हो गई। ये गुलामी क्या थी? बस दोनों जहां की सहादत और खुशबख्ती थी। ज़ैद अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने लगा। उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का मौका मिला और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व किरदार से बहुत मुतासिर हुआ। वहाँ हर साल एक मेला लगता था। अरब के कोने कोने से लोग इस मेले में शिरकत के लिए आया करते थे, इसलिए ये बाजार एक अजीम कौमी मेले का बाजार बन गया था। इस बाजार का नाम उकाज़ था। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सद्दीक और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को साथ लिया और मेले में पहुंच गए। ये वो वक्त था जब ऐलान नबूवत को 3 साल हो चुके थे और चौथा साल शुरू होने पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐलानिया तबलीग करने का हुक्म आ चुका था। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलानिया तबलीग करना शुरू की। उधर मक्का के मुशर्रकीन ने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بازار میں، اس میلے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ مشرکین کی کافی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جمع ہو گئی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ جب خوب مذاق اڑا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا۔ اس نے مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو بھی دیکھا اور آپ کے پیغام کو بھی سنا۔ اس دوران وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب مشرکین چلے گئے تو یہ آگے بڑھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت کی جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس نے سوال پوچھا، کیا کوئی شخص آپ پر ایمان بھی لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں بھی، ایک آزاد اور ایک غلام، دونوں مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر و رضا کا نام ایمان ہے۔ اس نے پوچھا، اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو نہ زبان سے برا کہے اور نہ بدنی تکلیف پہنچائے۔ وہ بولا، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کردار کے حسن سے ایمان میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں، اور قرابت داروں سے حسن و سلوک میری زندگی کا طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے بھائی، آج کل ایمان لانے والے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ فی الحال تم اپنے وطن لوٹ جاؤ، اور جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اس وقت جہاں پر میرا قیام ہو آ جانا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا۔ بنو سلیم کا یہ خوش قسمت نوجوان حضرت عمر بن حبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا شمار ان چند صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے اور دین ابراہیمی کے مطابق زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن حبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام رملہ بن وقیہ تھا۔ یہی خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی والدہ تھیں، یعنی دونوں ماں چھائے بھائی تھے۔ حضرت عمر بن حبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو
سرئی گمراہ خیال کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ سرزمین مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کریں گے۔ ایک اللہ کی عبادت اور ان کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگے کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملتی ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے آتا اس سے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہے جن کا انتظار تھا تو ایمان لے آئے۔ حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بدر، احد، احزاب اور خیبر کے معرکے ہو چکے تھے۔ تب کہیں جا کر مدینہ کے کچھ لوگ حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحرائی بستی سے گزرے۔ حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سارے حالات ان کو سنا دیے۔ اب تو حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تم وہی ہو جو مجھے عکاظ کے میلے میں آ کر ملے تھے اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، شریعت کی تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ منورہ ہی رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 صحابہ اکرام میں شامل تھے جن کو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے راوی بھی ہیں۔ ان سے بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کے اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔